बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कैसे चाइनीज़ करैक्टर्स को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मसलन वो लोग जो बिल्कुल बिगनिंग में हैं या बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट किया उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ना या चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखना या चाइनीज़ लैंग्वेज को समझना, उनके लिए। अब टाइटल तो मैंने जो अपनी इस वीडियो को दिया वो है हाउ टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज या चाइनीज करैक्टर्स। असल में हमने सीखना करैक्टर्स है, क्योंकि लैंग्वेज आप पिनियन की वजह से या पिनियन के साथ आप चाइनीज लैंग्वेज थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हो, लेकिन पिनियन जो है उसमें आपको टोन मार्क्स और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं इनके करैक्टर्स की, अगर आप उनके ये करैक्टर समझ जाएं तो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है, जो एक्सप्रेस होती है, जिनको इजहार किया जाता है, वो उसी चाइनीज लैंग्वेज में है। अब जो बिल्कुल नए नए हैं, जो बिल्कुल अभी सीख रहे हैं, जो मेरी तरह हैं, तो वो उनको ये करैक्टर्स कैसे समझ आएंगे या किस तरह समझ आएंगे, ये आज का क्या कहते हैं सवाल है। या इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि वो कुछ बेसिक करैक्टर्स, उनके कुछ साइन बना के, ताकि वो लोगों को समझ आ जाए। मसलन जिस तरह ये मैंने पहली स्लाइड में ही नीचे कुछ करैक्टर्स दिए हुए हैं। अब एक आम बंदे को, बिल्कुल बिगनर्स को, इनके बारे में कुछ पता नहीं होगा कि ये क्या है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह मसलन क्या चाइनीज करैक्टर्स हैं। असल में ये चाइनीज करैक्टर्स हैं जो 8 मसलन चाइनीज करैक्टर्स होते हैं। इन 8 चाइनीज करैक्टर्स को मिलकर हम कोई भी वर्ड बनाते हैं। इसमें मसलन हंग है, शू है, ध्यान, पाई, वान, गो, थ्री, ना, ये डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स हैं। ये अभी मुझे भी इसमें मुकम्मल तौर पर कोई अबूर हासिल नहीं है, या मैं भी अभी इसको सीख रहा हूँ। कुछ मसलन चीज़ें मैंने भी सीखी हैं चाइनीज स्टूडेंट को नाते या चाइनीज लैंग्वेज को सीखते हुए, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे। और मुझे भी करैक्टर्स जो हैं वो अभी सीखने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप सीख सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उनके मीनिंग नहीं बताऊंगा, प्रोनाउंस नहीं बताऊंगा कि किस तरह हमने उनको प्रोनाउंस करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्रेस करूंगा, ये बताऊंगा कि जब चाइनीज़ में ये करैक्टर्स आ जाएं तो क्या इनका मीनिंग होता है चाइनीज़ के अंदर, और ये कहाँ से इनकी बर्थ हुई है, या कहाँ से ये करैक्टर्स जो हैं वो आए हैं चाइनीज़ के अंदर। कैसे चाइनीज़ ने इनको अपने इस क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में वो ढाला, या क्यों उन्होंने इस वर्ड को ये मीनिंग देने के लिए इस करैक्टर का इस्तेमाल किया है। अभी देखें, ये 8 करैक्टर्स हैं जिनको आज हम बेसिक में स्टडी करेंगे। आपको मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, आपको सबसे पहले ये करैक्टर नजर आ रहा होगा। ये एक इंसान की शेप बनाई हुई है, उसने शूज पहने हुए हैं, ऊपर उसका मैंने फेस बना दिया है। अब ये जहां भी नजर आएगा तो इसका मतलब होगा शख्स, ये शख्स के ही रेफरेंस में आएगा। आप इसको क्या कहते हैं चाइनीज में ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां पर भी ये आएगा, ये एक शख्स, एक पर्सन को, एक मैन को, एक वुमेन बीइंग को ये आइडेंटिफाई करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद है जी माउथ बनाया हुआ। कहीं पर भी ये निशान या ये साइन आएगा तो हमारे लिए ये माउथ का साइन होगा। मसलन जब आप इंसान बोलता है तो वो अपना मुंह खोलता है, तो सेम इसी तरह ये भी वही है कि वो जब मुंह खोलेगा तो वो दांत नजर आते हैं। मसलन कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस करते हो तो आप बिल्कुल मुंह इसी तरह ओपन करते हो, और इसी तरह आप मुंह को क्या कहते हैं वो बंद करते हैं। तो जहां पर भी ये साइन आएगा, इसका मतलब होगा कि ये कोई मुंह की बात कर रहा है या उसके मुंह के बारे में बात कर रहा है। ये डोर है जी। आप देखें, हम आम हालात में जो डोर हमारे घर में होते हैं वो इसी तरह होते हैं। मसलन इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये जो डोर है ये इसके 2 पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है और दूसरे पार्ट को उसने थोड़ा सा नीचे से बेंड किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये इस पार्ट को वो एज ए हैंडल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप ये 2 पार्ट्स आपको जहां पे भी नजर आएंगे, इसका मतलब होगा जी डोर। ये आपको माउंटेन नजर आएगा, ये बिल्कुल उसी तरह का ही माउंटेन का ही एक शेप है। मसलन आप एंशियंट चाइनीज, पुराने चाइनीज जो थे, वो जब भी पहाड़ को रिप्रेजेंट करने लगते थे तो अपने नक्शे में या अपने मैप में, तो वो इस तरह की एक शेप बनाते होते थे।
کہ جی وہ اس طرح کی اس شیپ سے وہ ایکسپریس کرتے ہوتے تھے کہ جی یہ ہمارے پاس جو شیپ ہے، یا ماؤنٹین کو بنانے کے لیے وہ یہ شیپ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اسی شخص کو اگر کوئی ٹینشن ہے تو وہ فلیئر ہوگا، مثلا وہ آگ لگی ہوگی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اس شخص کو، مثلا جو میں نے آپ کو شخص کا سائن بتایا ہے، اسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی ٹینشن میں ہوگا، اور وہ ٹینشن سے ہی ہم نے اندازہ لگایا کہ جناب یہ جو ہے وہ آگ کا کام کرے گا۔ یہ دو سائن اگر ہم اسی شخص کے ارد گرد لگا دیں تو ہم ایسے لگے گا کہ جیسے آگ لگ گئی ہے اس کو۔ آپ ٹری کا سائن دیکھیں، درخت، مثلا جو پرانے مثلا چائنیز لوگ تھے، وہ درخت کو جب بھی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے تو وہ درخت کی طرح بناتے تھے۔ وہ اب میں نے اس کو اس کے سائڈ پہ مثلا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ پوری ایک پینٹ کر دیا تاکہ آپ کو یاد ہو، جہاں پر بھی آپ کو یہ سائن نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ٹری ہے، یہ ایک درخت ہے۔ اب آپ سن مثلا کہاں پہ ہوگا، سن یہ ایک سائن ہوگا سن کا، یہ میں نے سن اس کے درمیان میں بنا دیا، ویسے بناتے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ سائن نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سن ہے۔ پرانے چائنیز لوگ جب بھی سورج کو دیکھتے ہوتے تھے یا سورج کو ایک ونڈو کے اندر سے وہ اس کو کیا کہتے ہیں رک کرتے تھے، مثلا یہ وہ ہے، یا دروازہ کھولتے تھے، یہ وہ ہے جو پرانے چائنیز میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، یا پرانے چائنیز میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ سن کا کام کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے مون اور سن میں ایک صرف ڈفرنٹ ہے کہ مون جو ہے وہی، لیکن مون کے لیے آپ وہی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کی شیپ جو ہے وہ چینج کر دیں گے، تھوڑا سا اس کی شیپ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے مون کا کام کرے گی۔ اب مون کی شیپ کو کیوں چینج کیا؟ کیونکہ وہ اینشینٹ چائنیز کہتے تھے کہ سورج تو ایک بالکل گول ہے، مثلا اس کی ایک شیپ ہے، وہ بالکل راؤنڈ سرکل میں ہے، لیکن مون جو ہے وہ راؤنڈ سرکل میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ تھوڑا سا بینڈ ہوتا ہے، یہ اس کمان کی طرح ہوتا ہے جس طرح انہوں نے یہ کمان کی ہوئی ہے۔ اب یہ 8 چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر 8 کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں آگے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں۔ اب ان کریکٹرسٹکس سے کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا چیزیں ان کریکٹرسٹکس سے بنی ہیں، یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وی شوڈ لرن، ہمیں اس طرح مثلا چیزوں کو یاد کرنا چاہیے یا اس طرح سیکھنا چاہیے کہ جی پہلے میں نے آپ کو فائر کا بتا دیا کہ جب بھی آپ اگر کسی شخص کے آپ سائن پہ یہ سائن لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بخارات کی طرح، جس طرح مثلا چیزیں اوپر اٹھتی ہیں تو اس طرح ایک سائن ہوگا، یہ آگ کا، یہ فائر کا سائن ہے۔ لیکن یہ شخص پرسن ہے، اگر میں اس کو 2 پرسن بنا دوں، مثلا 2 چیزیں بنا دوں، تو ہم اسے کہیں گے فالو کرنا۔ مثلا چائنیز میں اگر آپ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس سیٹ اپ میں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، آپ اگر اسی پرسن کو مثلا آپ ایک مین پرسن بنا دیں، مثلا اسی کو ہی مین بنا کے اور یہ فالو والی تصویریں مثلا جو پک ہے اس کے نیچے لگا دیں، تو اس کا مطلب ہوگا یہ کراؤڈ ہے، کراؤڈ، ٹھیک۔ مثلا یہ کراؤڈ ہے، 3 شخص جو ہیں یہاں 3 پیپل، اس کا مطلب چائنیز میں کراؤڈ لیا جائے گا۔ جہاں پر بھی آپ کو یہ سائن نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا فالو کریں، اور جہاں پر بھی آپ کو یہ سائن نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کراؤڈ، یہ جی کراؤڈ ہے، مثلا بہت زیادہ کراؤڈ ہے، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہاں پر مجمع ہوگا یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اب چوتھی پکچر میں آپ دیکھیں کہ ایک انہوں نے انسان کی شکل بنائی ہے اور ایک منہ بنایا ہوا ہے۔ پرانے جو چائنیز بادشاہ تھے یا پرانے جو اینشینٹ چائنیز تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی پاپولیشن کو، اپنی آبادی کو اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ جی کتنے کھانے والے ہیں، یہ جو مثلا کتنے شخص ہیں کھانے والے۔ یہ جو منہ بنائے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ منہ کس یہ ہے کہ جی جس میں دانت بھی میں نے دکھائے تھے کہ جی یہ منہ ہے کہ کتنے کھانے والے شخص ہیں۔ اب جتنے کھانے والے شخص ہیں وہ ہم مثلا اس سے ظاہر کریں گے، اور جہاں پر بھی یہ 2 سائن اکٹھے ہوں گے وہاں پتہ ہوگا، وہاں کا مطلب ہوگا جی یہ پاپولیشن ہے، ٹھیک۔ اب اگر
آپ کو کسی سائن میں کسی مثلا اب ایک سائن مثلا اس شخص میں اگر آپ کسی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا شخص ہے، وہ کیا کہتے ہیں باڈی وائز جو ہے وہ بڑا ہے، بڑا ہیلدی ہے، بڑا موٹا ہے، تو آپ اس میں یہ سائن ڈال دیں گے کہ جی مثلا یہ اس کا مثلا وہ بہت زیادہ وائڈ ہے۔ جس طرح آپ دو بازو اپنے پھیلا دیں تو آپ کتنے مثلا آپ پہلے سے پھیل جائیں گے نا، آپ جس جگہ کھڑے ہیں اگر وہیں پہ کھڑے ہو کے دو بازو پھیلا دیں تو آپ زیادہ ایریا کور کریں گے۔ تو اسی طرح یہ سائن بھی یہ بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ زیادہ ایریا کور کر رہا ہے، یہ زیادہ اس نے اپنے بازو جو ہے مثلا جو پھیلائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ ایریا کور کر رہا ہے، یہ زیادہ موٹا شخص ہے، زیادہ بھاری شخص ہے۔ اب اس کا مطلب جو ہے مثلا اگر آپ اسی لائن کے اوپر ایک اور لائن لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ اڈلٹ پرسن ہے۔ آپ اولڈ چائنیز میں اگر آپ کبھی غور کریں، کبھی دیکھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پرانے چائنیز تھے یا پرانے بادشاہ تھے، جنگجو تھے، وہ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، وہ اپنے بالوں کی چوٹی بھی کرتے تھے، جو آج کل بھی ہمارے ہاں یہاں ڈیزائن آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ ان کی بڑے بالوں کی نشانی ہے کہ جی یہ جو بڑے بال رکھے ہیں، مثلا یہ جو چوٹی کی ہوئی ہے، یہ ان چوٹی کی نشانی ہے کہ جی یہ کوئی بڑا شخص ہے، اڈلٹ پرسن ہے، اس کی ایج اتنی ہے، یہ بڑا ہے، اس نے چوٹی بھی کی ہوئی، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب یہ نشانی آپ مثلا اس کے اوپر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اڈلٹ پرسن ہے، یہ اڈلٹ ہے جناب۔ اس کے بعد آپ کے پاس جی ماؤتھ کے بارے میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ پاپولیشن کے بارے میں نے بتایا کہ پرانے چائنیز لوگ جو ہیں وہ اپنی پاپولیشن کو اس طرح لگاتے ہوتے تھے کہ کتنی پاپولیشن کو ثابت کرنے کے لیے ماؤتھ ہے۔ اب اسی ماؤتھ کے اندر اگر میں اس شخص کو کر دوں، ڈال دوں، تو اس کا مطلب ہوگا یہ پرزنر ہے، مثلا یہ قید ہے جو منہ کے اندر قید ہوا ہے، تو ہمارے لیے یہ پرزنر کا کام کرے گا۔ پرزن انسائیڈ اے ماؤتھ، پرزنر ہے جناب یہ، جہاں پر بھی یہ شخص، یہ شیپ، اور اس کے اندر اگر ہم کوئی شخص اس طرح کی کوئی تصویر دیکھیں گے تو ہمیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ جناب یہ پرزنر ہے، یہ قیدی ہے اور یہ قید ہوا ہے۔ اس کے بعد جی ٹری۔ اب ٹری کو دیکھیں کہ ٹری کی شیپ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹری کیا ہے۔ مثلا آپ بالکل اسی کی شیپ دیکھیں جی، یہ ٹری بنایا ہوا ہے، اس میں مثلا اس ٹری کو ہم سمپلی یہ ٹری ہے، یہ اگر میں ٹری کے نیچے یہ سائن ڈال دوں گا، اس طرح کا سائن آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کا مین کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں زمین پہ لکڑی کی یا کسی چیز کی جس کے اوپر بیٹھ کر آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ مثلا آپ لکڑی کا پھٹا کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی لکڑی کی کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، میز نہیں، آپ لکڑی کو پھٹا کہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ ٹری اس طرح ہے، اگر یہی دو کٹھے ہو جائیں گے تو وڈ ہو جائے گا۔ آپ اگر لکڑی کو چائنیز میں ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، وڈ کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، تو اب ان دونوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پھر اسی طرح وہ فاؤنڈیشن، پلانٹ بلو اے ٹری، مثلا آپ اگر اسی کیا کہتے ہیں کہ جی لکڑی کی کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی آپ نے پھٹا بنایا ہے، کوئی پیوی بنائی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنائی ہے، تو وہ آپ کے لیے یہ ہوگا۔ اب اسی طرح اگر آپ نے ایک بڑا سا ٹری بنا کے اس کے نیچے دو ٹری بنا دیے ہیں، مثلا یہ سائن ہے، یہ اس طرح کا سائن، تو یہ فارسٹ ہوگا۔ اب دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ، دیکھیں چائنیز اس شخص کو ایڈیٹ کہتے ہوتے تھے کہ جی جو مثلا اس کو سائن یہ دیتے ہوتے تھے کہ جی یہ ایڈیٹ ہے۔ ایڈیٹ کیوں ہے جی؟ آپ نے دیکھیں منہ بنا دیا ہے بالکل ٹری کے اوپر کہ جی جو آدمی، جو شخص درخت کے اوپر چڑھ کر باتیں کرے گا یا درخت کے اوپر چڑھ کے کچھ نہ کچھ کرے، ایسی باتیں وغیرہ کرے گا یا بولے گا یا شور مچائے گا، تو وہ ایڈیٹ ہوگا۔ اب یہاں چائنیز میں بھی ایڈیٹ کا یہی سائن ہے۔ مثلا یہ سائن جو چائنیز میں ہے یہ ایڈیٹ کا سائن سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کسی بھی مثلا درخت کی ایک شیپ بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک منہ بنا دیں، جو فیس مثلا ہم نے کہا تھا، تو یہ ہمارے لیے کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ایڈیٹ سمجھا جائے گا۔ اب یہ فائر دیکھیں، ہم نے پہلے پڑھا فائر کے بارے میں۔ اب اگر آپ دو دفعہ فائر تو ہاٹ فائر مثلا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تپش، بہت زیادہ گرمی سمجھی جائے گی۔ اگر آپ اس کو 3 دفعہ بنا دیں گے تو ہم اسے کہیں گے فلیم۔ مثلا فلیم کیا ہے جی؟ آپ کو نظر آئے گی آگ جلتی ہوئی، اٹھتی ہوئی بہت زیادہ، اگر کوئی آگ چلی ہوئی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ یہ فلیم ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
بہت ساری چائنیز، جو آپ کبھی چائنا میں جائیں تو جہاں جب پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ جا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے بھی اسی طرح کے سائن ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فلیم ہو سکتی ہے. اب اگر آپ انہی ٹریز، جو ہم نے ٹری پیچھے پڑے ہیں، انہی ٹریز کے نیچے اگر آپ یہ آگ کے سائن، یہ جو دو سائن ہیں، مثلا یہ جو دو سائن نظر آ رہے ہیں، یہ آگ کے سائن ہیں. اگر انہی ٹریز کے نیچے آپ یہ دو سائن دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیزیں جل رہی ہیں، برن کر رہی ہیں، آگ جل رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے جی، یہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا سیٹ اپ ہے. اس کے بعد ہے جی سن کے بارے میں ہم نے پہلے دیکھا کہ جی سن کو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سن کو یہاں تو پک بنائی ہے لیکن ویسے پک نہیں ہوتی ہے، صرف یہ شیپ بنی ہوتی ہے جو یہ شیپ ہے سن. تو سن کو ہم اس وجہ سے کہ جی ونڈو سے صبح صبح نظر آتا ہے، یا جب بھی آپ اس کو مثلا مارننگ میں جب بھی اٹھتے ہیں تو یہ یہاں سے کیا کہتے ہیں کہ اس کو دکھتا ہے. تو اینشینٹ چائنیز، جو پرانے چائنیز لوگ تھے، وہ سن کو بڑی پاورفل چیز سمجھتے تھے، سورس آف انسپریشن بھی سمجھتے تھے کہ جی یہ پراسپیرٹی کی بھی نشانی ہے سن کا نکل آنا، یا پوری آب و تاب سے سورج کا نکلنا. تو وہ اس کو دیکھتے بھی تھے، اور کچھ لوگ اس کی ورشپ بھی کرتے تھے، اس کو پوجتے بھی تھے. تو وہ جہاں ونڈو کے اسی سطح سے نظر آتا تھا. تو اسی لیے وہ سن کو انہوں نے بالکل ایک ونڈو کی شیپ بنا کے سن کو کیا. اگر دو سن کچھے ہو جائیں تو یہ پراسپیریس ہے، خوشحالی کی نشانی ہے. اگر تین سن کٹھے ہو جائیں تو اسپارکلس، مثلا کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی آدمی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. اگر سن اور مون کٹھے ہو جائیں، یہ جو مون ہم نے بھی پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آنے والا کل جو ہے وہ بڑا برائٹ ہوگا. کسی کے لیے آنے والے کل میں اگر بہت برائٹنس ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، ہوپ فل ہے، تو یہ سن اور مون وہ اگر کٹھے کر لیں گے. تو سن رائز مثلا کہاں سے ہوگا؟ جب سورج رائز ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے، جسے ہم افق کہتے ہیں کہ جی ہوریزن کہتے ہیں. تو مثلا یہ ایک ہوریزن کا سائن ہے، اس ہوریزن کے اوپر سے سن جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے. یہ اس ہوریزن کے اوپر سے سن نے رائز ہونا ہے. مثلا جب بھی آپ سن رائز یا افق کی بات کریں گے، سورج کے نکلنے کی بات کریں گے، تو اٹس مین ہوگا کہ جی یہ جو سن ہے اس نے اس کے اوپر سے کیا کہتے ہیں وہ نمودار ہونا ہے، اس کے اوپر سے آنا ہے. اس کے بعد مون کے بارے میں ہم نے کیا کہ جی کیونکہ سورج تو تھا وہ بالکل پہلے دن سے ہی اس کی راؤنڈ شیپ ہوتی ہے، سرکل شیپ میں ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے. لیکن مون کی شیپ جو ہے وہ اس حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے سورج کو بالکل سمپل اور اسٹریٹ لائن کیا، اور مون کو تھوڑا سا شیپ دے دی. اس کو مون کی شیپ اس طرح انہوں نے بنائی کہ جی وہ مون کو وہ اس چیز سے اس شے سے وہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ مون اور سن کے سائن کٹھے آ جائیں گے، مثلا یہاں یہ دو سائن ہوں گے، تو اٹس مین برائٹنس ہے، آپ کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، آپ کا آنے والا کل بہت اچھا ہوگا. مثلا اگر آپ سن اینڈ مون ان چائنیز اینشینٹ میں کٹھے کر دیں گے تو اٹس مین کہ جو آنے والا کل ہے وہ آپ کا بہت زبردست ہوگا. اب ڈور دیکھیں جی، ڈور کے دو حصے ہوتے ہیں، مثلا دو پارٹس ہیں ڈور کے. تو ڈور کی جب بھی ہوگا تو یہ سائن، آپ کو جب بھی یہ سائن ملیں گے تو اٹس مین ڈور کا سائن ہوگا. اور یہ جو سائن ہے اس طرح اینشینٹ چائنیز کہتے تھے کہ جی ایک سائڈ جو ہے مثلا یہ والی سائڈ یہ کھولنے کا کام ہوتی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا انہوں نے بینڈ کیا ہوا ہے. اب ڈور بالکل سمپل، یہ ڈور کی تصویر ہے. اب ڈور بولٹ اگر لگاتے ہیں تو وہ بولٹ رینک انسائیڈ اے ڈور، یہ ڈور بولٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اب اگر ڈور کے درمیان میں آپ نے ماؤتھ لگا دیا ہے، مثلا ماؤتھ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ وہ بنا دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آسکنگ اے کوسچن، آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں، کوسچن کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ڈور کے درمیان ایک یہ ماؤتھ بنا دیا، کیونکہ ہم نے ماؤتھ کی وہ جو شیپ ہے وہ ہم نے پہلے پڑھی ہے، پہلے دیکھی ہے کہ مثلا اگر آپ اپنی اسی ڈور کے درمیان میں یہ ماؤتھ والی شیپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کوسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کو انکوائر کر رہے ہیں، کسی سے آپ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں. تو وہ اگر ڈور کے درمیان میں کسی شخص کی تصویر لگا دی جائے، مثلا اگر آپ ڈور کے درمیان میں کوئی شخص کی تصویر لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایویڈ کر رہا ہے، ایویڈنگ ہے،
یہ اسکیپ ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ کوئی ٹرکی ہے کوئی چیز جس کے بارے میں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس چیز کا بھی سائن یہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ماؤنٹین، اگر ہم کٹھی کر دیں گے تو مثلا ہم نے یہ سائن ماؤنٹین کا پڑھا تھا، اب یہ جب بھی یہ سائن ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ماؤنٹین ہے۔ اب یہ اگر ماؤنٹین اور فائر کٹھے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آتش فشاں، والکونو، کہ جی اب یہ اگر یہ سائن کٹھے آ جائے گا، دیکھیں اب کیونکہ ہم نے یہ آگ بنائی ہے اور یہ ماؤنٹین کا سائز ہے، یہ ماؤنٹین مثلا یہ پہاڑ جس طرح بالکل اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے تو یہ آپ کو وہ پہاڑ کی شیپ دے گا، تو یہ والکینو کہلائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جاپان کو کس طرح لکھتے ہیں جی، کہ جی اس آپ کو یہ شیپ جاپان مثلا آپ کو دیکھیں گے جی، جاپان کیا ہے، سن رائز کی کیا کہتے ہیں سرزمین ہے، تو ہم جاپان کو جب بھی لکھیں گے چائنیز میں تو ہم اسی سائن میں لکھیں گے، ہم نے یہی مثلا لکھنا ہے۔ اور یہ جو شخص آ رہا ہے فالو کر رہا ہے، یہ پرسن ہے، یہ کون سا ہوگا جی، جاپانی شخص ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مثلا سورج کا سائن کیوں بنایا جاتا ہے جاپان میں، کیونکہ وہاں پر جاپان میں سورج نکلتا ہے، تو جو اینشینٹ چائنیز تھے، جو پرانے چائنیز تھے، وہ جب بھی جاپانی سرزمین کو کرتے تھے تو وہ سورج کا سائن بناتے تھے اور درخت بناتے تھے، کیونکہ سورج جب بھی نکلے گا تو وہ درختوں کے اوپر سے یا درخت سے وہ نظر آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی شخص کی تصویر بنا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جاپانی شخص ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ جاپانی شخص کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ دو پہاڑوں کی شکلیں بنا دی، دو مثلا پرانے چائنیز میں ویسے اس کا مطلب یہ سائن کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ کا، مثلا اس سائن یہ سائن جہاں پر بھی چائنیز میں ہوگا اس کا مطلب ہوگا ایگزٹ، کہ یہاں سے آپ نے نکل جانا ہے۔ اب یہ ایگزٹ آیا کہاں سے، یہ شیپ کہاں سے آئی، یہ ہے ماؤتھ، یہ ماؤتھ بنا ہوا ہے، منہ جو ہم نے بنایا تھا پہلے جس میں نے دانت شو کروائے تھے، یہ جو ہے یہ ماؤنٹین ہے، ایک ماؤنٹین اور دوسرا ماؤنٹین۔ پرانے چائنیز بادشاہ جس بھی قوم پر جس بھی بادشاہ پر اقتدار حاصل کر لیتے تھے اس کو شکست دے دیتے تھے تو اس کو وہ پہاڑوں کے اس پار بھیج دیتے ہوتے تھے، مثلا ان کا ایگزٹ کروا دیتے ہوتے تھے، ان کو اس پار بھیج دیتے تھے، ان کو اس دیش سے نکال دیتے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے نئے چائنیز دور میں جب بھی آپ ایگزٹ کی بات کریں گے تو وہ یہ دو ماؤنٹین ہوگی، وہ ماؤنٹین جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، مثلا اب آپ یہاں سے کوئٹ کر جائیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، تو اب میں بھی یہاں سے کوئٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ میں بھی اسی سچویشن میں آ گیا ہوں، میرا لیکچر بھی سچویشن میں، تو لہٰذا اب مجھے بھی پہاڑوں کے اس طرف جانا ہے، یا میں بھی اب لیکچر سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ یہ میرا آج کا لیکچر تھا۔